Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN Podcast. पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत निजकारी के हवाले से जो इजलास हुआ है, DGISPR की कॉन्फ्रेंस, कराची कैसे बहुत बड़ी तबाही से बच गया और इसके साथ साथ बांग्लादेश के एयर चीफ की मुलाकात पाकिस्तान के एयर चीफ से हुई है, वो भी जानेंगे। और नासरीन, एक नया प्रोजेक्ट क्लीन एनर्जी मिसाली गांव प्रोजेक्ट आ रहा है, ये जानेंगे। और मिस्टर मियां अशफाक बतौर एडवोकेट जिनका लाइसेंस जो था कैंसिल हुआ था, सस्पेंड हुआ था, उनकी अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। मिस्टर रजब भट्ट की अपडेट्स भी शेयर करेंगे। और कोई वाकया था, कोई वायरल वीडियो का मिस्टर उमैर नामी शख्स के हवाले से, वो भी जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मिस्टर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत निजकारी के हवाले से जो इजलास हुआ है, उसकी अपडेट्स शेयर कीजिए। अच्छा, ये कंसेक्टिव इजलास हो रहे हैं। वैसे तो 2 इजलास किए प्राइम मिनिस्टर ने 6 जनवरी के रोज़ ही, लेकिन जो निजकारी के हवाले से अहम इजलास है उसमें निजकारी कमीशन जो है उसकी सदारत की उन्होंने, इजलास की। और खसारे का शिकार रियासती मलकीती इदारों की निजकारी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में से है। ठीक। यानी कि आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकती हैं कि PIA के बाद अब दीगर जो सरकारी असासे हैं वो भी प्राइवेट होने जा रहे हैं। ओह, ये इस बात का अंदिया है। ठीक। PIA के 75% जो शेयर्स हैं कि कामयाब निजकारी बारिश का पहला कतरा है। वज़ीर आज़म की निजकारी कमीशन में इस्लाहात के हवाले से काम तेज़ करने की हदायत। निजकारी कमीशन में निजी शोबे और मार्केट से बेहतरीन सलाहियतों के हामिल मुतलका अफरादी कुव्वत को तैनात किया जाएगा। वज़ीर आज़म, तमाम तर तैनातियाँ इंतहाई शफाफ अंदाज में की जाएंगी। ये प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश है। जी जी। अब इसमें अमल दरामद तो अभी होना है। ट्रांसपेरेंसी के ख्वाहिश साथ। है ये उनकी जी जी। कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हो। मेरिट पे चीज़ें होंगी। ये राइट। ख्वाहिश है उनकी, पूरी होना ना होनी तो वो अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन इनके टेन्योर में हो रही है। अच्छा, आपसे पूछ रही हूँ, मैं 100% तो नहीं कह सकता। कितना परसेंटेज आप इसको 100 नहीं, गेन आप करेंगे? ऐसे थोड़ा ही आप ये PTI की क़यादत पे बात करें, वो कहते हैं इनकी तैनाती मेरिट पे नहीं हुई। ठीक है ना? तो कहने का मकसद ये है कि ये तो कट्टे खुलते हैं जब हुकूमतें बदलती हैं, जब टेनोर ख़त्म होते हैं, जब नैब हरकत में आती है, जब एंटी करप्शन हरकत में आती है, फिर वो तब जब वो मसला ये है कि ये जो अडयाला जेल है, कोट लखपत जेल है, कैंप जेल है, साहिवाल जेल है, मछ जेल है, बलूचिस्तान जेल है, ये जेलें मुस्तकबिल में वीरान तो नहीं हो जानी ना। आपका इशारा किस तरफ है? मेरा ऐसा इशारा लगता है जेलों की तरफ है। मैं कह रहा हूं कि मौजूदा हुकूमत सुने, से आपको कोई गिला लग रहा है? नहीं, मुझे कोई गिला नहीं है मौजूदा हुकूमत से। गिला हो तो मैं ये खबर ही ना शेयर करूं आपसे। मैं ये कह रहा हूं कि माजी की तरह और हाल की तरह मुस्तकबिल में भी तो Obviously, इन ठीक। जेलों ने आबाद रहना है जी ना। जी, बिल्कुल। जेलें को खाली वीरान तो नहीं हो जानी। ये किस लिए बनी है? इसी तरह होता है जब हुकूमतें बदलती हैं। क्या पिछले जो PTI का दौर था 3.5 साल, तो ये सब लोग जेलों में नहीं थे? बल्कि चले मैं आज आपको बताता हूं। वजीर आजम शहबाज शरीफ जेल से वजीर आजम बने। ओह, मरियम नवाज शरीफ जेल से वजीर आला पंजाब बन गए। मतलब आप कह रहे वहीं पे डील्स शुरू हुई हैं? डील्स नहीं कह रहा मैं इनका स्टेटस बता रहा हूं। जब ये हुकूमत में आए थे तो तब इनका स्टेटस क्या था ये बता रहा हूं। ठीक है सर। इन पे केसेस थे ना, ये बता रहा हूं, आपको याद दिला रहा हूं। जी। इसहाक डार जेल से नायब वजीर आजम बन गए और वजीर दाखिला बन गए जेल से, ठीक। वजीर खारजा बन गए। सॉरी, मैं स्टेटस बता रहा हूं। वो मुल्क से बाहर मेडिकल पे गए हुए थे और उनका स्टेटस जेल का था, अगर आपको याद हो या ना याद हो। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे और वो नैब जो है ना जमानत पे थे और किसी भी वक्त जमानत कैंसिल होने वाली थी और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल मुतवक्को थी और एक लिस्ट बन गई थी। आसिफ अली जरदारी जेल से मेडिकल पर थे, फरियाल तालपुर गिरफ्तार थी और जो है ना उन्हें एक बेल मिली थी और अभी केस चल रहा था और एक आवाज लगा दी थी इमरान खान ने। एक लिस्ट बन गई थी जिसमें राना सनाउल्लाह का नाम भी शामिल था, ख्वाजा आसिफ का नाम भी शामिल था, साद रफीक का नाम भी शामिल था, आसिफ जरदारी भी शामिल था, फरियाल तालपुर भी शामिल थी, जिसमें पीपल्स पार्टी की और क़यादत भी शामिल थी। और ये उसने आवाज लगा दी थी उस वक्त के वजीर आजम ने कि ये लोग अब जेलों में जा रहे हैं।
اور غالباً حمزہ شہباز شریف پہلے جیل میں تھے، اور سلمان شہباز جو ہے ان کے منی لانڈرنگ کے کیسز تھے، ٹھیک ہے، اور نواز شریف جو ہے وہ میڈیکل پہ پلیٹلیٹس کی وجہ سے باہر گئے ہوئے تھے، لندن میں تھے، ان کا سٹیٹس بھی جیل تھا، ٹھیک ہے۔ مریم نواز جو تھی، آپ کو یاد ہوگا، نیب پیشی کے لیے آئی تو وہ کیس ابھی اگلا کیس ان پہ پڑ گیا ہوا تھا، تو وہ بھی تقریباً جیل کے دہلیز پر تھی۔ تو یہ تمام جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اور علیم خان پر وہ پیچھے نیب کے کیسز چل رہے تھے، اور اس کی سوسائٹی جو ہے پارک ویو، اس میں توڑ پھوڑ شروع ہو گئی تھی، اور اس میں سڑکیں اکھاڑنا شروع کر دی، گھر گرانے شروع کر دیے تھے، اس کو انلیگل قرار دیا جا رہا تھا، اس کے میکسیمم حصے کو۔ جی تو ان تمام پی ڈی ایم کی جو حکومت بنی تھی، تو آج بھی پی ڈی ایم 2 کہا جا سکتا ہے اس حکومت کو، تو یہ تمام لوگ جیلوں میں تھے آلموسٹ، کوئی جیل کی دہلیز پہ تھا، کوئی جیل کے اندر تھا، کوئی جیل سے چند گھنٹے اور چند کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ نقشہ بدل جاتا ہے، اور یہ تمام لوگ جیلوں سے حکومت میں آ جاتے ہیں، اور اس وقت کا وزیر اعظم اور اس کے حواری جیلوں میں جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک مکافات عمل ہے، کل پھر کوئی نقشہ بدلے گا، اور یہ لوگ جب اپوزیشن میں آئیں گے تو آج یہ اپنی نیک نیتی سے، چاہے یہ نجکاریاں کر رہے ہیں، چاہے یہ ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں، چاہے پنجاب کو جو ہے نا وہ پیرس بنا رہے ہیں، چاہے یہ سی سی ڈی کے معاملات ہیں، کرائم کنٹرول ہے، منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن ہے، غنڈہ ناصر جو ہے ان کو ساتھیوں سے چھڑوایا جا رہا ہے، تو یہ تمام معاملات جو ہے نا یہ کھلیں گے جا کے مستقبل میں یہ کہہ رہا ہوں۔ تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کا انجام پھر یہی نیب کی جیلیں ہوتی ہیں، یہی جو ہے نا وہ سنگین جرائم کی جیلیں ہوتی ہیں، یہی کرپشن کے کیسز ہوتے ہیں، یہ میں عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ ابھی بظاہر تو ہمیں سب اچھا دکھائی دے رہا ہوتا ہے، جب وقت بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، مزاج بدلتے ہیں، وفاداریاں تبدیل ہوتی ہیں، اور رومانس جو ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں، نئے رشتے بنتے ہیں، نئی انگیجمنٹس ہوتی ہیں، تو پھر انہی لوگوں کی وجہ سے جیلیں آباد ہوتی ہیں۔ اور اگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ اسی کا نام سیاست ہے اور سائیکل ریپیٹ ہوتا ہے۔ ہاں ظاہر ہے یہ تو ہے۔ اچھا چلیں، یہ تو ایک ایسی میں نے آپ کو تھوڑی سی تلخ ہسٹری بتا دی کہ یہ ہوا کیا تھا اس ملک میں، یہ بتا دیا۔ اچھا اسی طرح بالکل جس کو کہتے ہیں کہ پوری قوم کی آنکھوں میں مرچیں ڈال کے 2018 میں اسی طرح جو ہے وہ نواز شریف پہ کیسز بنائے گئے، اور چلتی حکومت جو ہے نا اس کی گرا دی گئی، اور اقامے کے کیس میں پانامہ دکھایا، اور اقامے کے کیس میں بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا کے جیل میں ڈال دیا، اور عمران خان کو جو ہے نا 2018 کے الیکشن میں آر ٹی ایس نامی بلا کے ذریعے وزیر اعظم بنا دیا۔ وہ شب خون اس حکومت پہ تھا، جس کا الزام جو ہے نا وہ جنرل فیض حمید پہ لگتا ہے، جس کا الزام جنرل باجوہ پہ لگتا ہے، ٹھیک ہے، جس کا الزام اس بینچ پہ لگتا ہے جو غالباً اب میرا خیال ہے کسی شادی بیاہ کی تقریب میں بھی جانے سے پہلے دیکھتے ہیں وہاں کون کون ہے، جس میں وہ جسٹس کھوسا ہوا کرتے تھے، اعجاز الاحسن جو ہے نا وہ ریٹائرمنٹ لے گئے، مبینہ طور پہ ان کا ریونج بتایا جاتا ہے کہ اعجاز الاحسن جو اس وقت کے بینچ میں شامل تھے، ان کا بیٹا نواز شریف کے بیٹے کے پاس نوکری کرتا تھا لندن میں یا پاکستان میں، اسے نوکری سے نکالا تھا، یہ غصہ تھا۔ جسٹس کھوسا کے حوالے سے بڑی عجیب و غریب بات تھی کہ ان کا شہباز شریف سے کوئی مسئلہ تھا، تو اس طرح، اور ثاقب نثار آ گئے پھر، تو اس طرح کا وہ بینچ تھا، تو تب بھی یہ ہوا، تو وہ اس طرح حکومت بنا دی گئی۔ تو یہاں پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ٹرانسپیرنٹ رہیں چیزیں، کوئی ایسا دور آئے جس میں واقعی کرپشن نہ ہو رہی ہو، جس میں واقعی جو عوام کا پیسہ ہے وہ عوام پر ہی خرچ ہو رہا ہو، جس پر واقعی کسی طرح کی کیمپینز کے لیے جو ہے نا وہ کٹس نہ ہو، جس میں واقعی نجکاریاں اور پرائیویٹائزیشنز اور تمام تر جو تجارت ہے وہ ملکی مفاد میں ہو رہی ہو، تو شاید کوئی ایسا دور آ جائے، شاید ایگزمپلری ہو سکتا ہے، مے بی یہ والا دور ہو جائے، مے بی جو میں نے آج آپ کو کہانی سنائی ہے تو یہ سارے فیسز، یہ سارے چہرے آپ کو وہی دکھائی دیں، یا ان میں کچھ بچ جائے۔ جی اچھا، ایک تو آپ نا کہانی کوئی اور ہوتی ہے، آپ کسی اور طرف نکل جاتی ہیں، یہ موسم کی شدت کا بھی اثر ہے آپ کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں وزیر اعظم کہ پی آئی اے کے 75% جو ہے شیئرز کی کامیاب نجکاری بارش کا پہلا قطرہ ہے،
اور وزیر اعظم کی نجکاری کمیشن میں اصلاحات کے حوالے سے کام تیز کرنے کی ہدایت ہے. اس کے بعد تمام تر تعیناتیاں شفاف ہوں گی، جس پہ یہ بحث شروع ہوئی تھی. وزیر اعظم کی نجکاری کمیشن کو ڈیجیٹلائز کرنے کی ہدایت. نجکاری کمیشن کے منصوبوں کا بین الاقوامی معیار کی فرم سے تھرڈ پارٹی آڈٹ کروایا جائے. وزیر اعظم کی نجکاری کمیشن میں پبلک ریلیشنز اور مارکیٹنگ کے شعبے کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت. اجلاس کو نجکاری کمیشن میں ہماری اصلاحات پر بریفنگ. نجکاری کمیشن میں مارکیٹ سے ہیومن ریسورس اور قانون، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور میڈیا مینجمنٹ کے حوالے سے ایڈوائزرز بھرتی کیے جائیں. اس کے بعد نجکاری کمیشن میں مارکیٹ سے اسٹریٹجی، پالیسی، ٹرانزیکشنز اور پاور کے شعبوں کے کنسلٹنٹس جو ہے تعینات ہوں گے. اسٹریٹجک نظم و ضبط، مضبوط گورننس، ادارہ جاتی سداد کی بہتری اور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ شفاف روابط نجکاری کمیشن کی جاری اصلاحات کی بنیاد ہیں. اچھا، اس میں بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کو ابتدائی طور پر 2 بیچز میں رکھا گیا ہے. پہلے بیچ میں اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی، گوجرانوالا الیکٹرک پاور کمپنی اور فیصل آباد الیکٹرک پاور کمپنی کی نجکاری ہوگی. اب یہ کمپنیاں آ گئی. یہ جو ہے نا جی گوجرانوالا غالباً گیپ کو کہتے ہیں، اور فیصل آباد الیکٹرک کمپنی فیسکو غالباً، اور اس کے بعد اسلام آباد جو ہے وہ بھی کوئی اسی طرح کا اسلام آباد سے ریلیٹڈ اس کا نام ہوگا. تو یہ ہے. اس کے بعد دوسرے بیچ میں حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی، سکھر الیکٹرک پاور کمپنی کی نجکاری ہوگی. اب اس کے بعد بجلی کے یونٹ سستے ہوتے ہیں مہنگے ہوتے ہیں وہ تو وقت بتائے گا. ٹھیک ہے. اگر سپلائی جو ہے پرائیویٹ کمپنیاں کریں گی کے الیکٹرک کی طرح، کراچی کی طرح، تو پھر مے بی یہ لوڈ شیڈنگ کا معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے یا بڑھ جائے. بجلی مہنگی ہو سکتی ہے، سستی بھی ہو سکتی ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نجکاری کمیشن کے امور پر اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں منعقد ہوا تھا جی. اور اس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا خسارے کا شکار ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری حکومت کی اولین ترجیح ہے. اور وہ پھر انہوں نے وہ کہانی ساری پی آئی اے والی کی. اور یہ جو ہے اجلاس میں وزیر دفاع خواجہ آصف شریک تھے، اور پاور ڈویژن کے وفاقی وزیر جو ہیں اویس خان لغاری، وزیر اعظم میں مشیر برائے نجکاری و چیئرپرسن نجکاری کمیشن محمد علی اور متعلقہ اعلیٰ سرکاری افسران نے شرکت کی. تو یہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس نجکاری سٹوری کے اینڈ پہ یہاں پہ یہ بھی ہوا کہ اس نے کہا، شہباز شریف نے کہا پرائم منسٹر نے آصف علی زرداری کے بارے میں کہ میں آصف علی زرداری کا پیٹ پھاڑ کے قوم کا سارا پیسہ واپس لے کے آؤں گا. اور سوئس بینکوں میں جو پیسہ جس کا خط نہیں لکھا تھا یوسف رضا گیلانی نے اور انہیں وزیر اعظم سے ہٹا دیا تھا سپریم کورٹ نے 1 منٹ کی سزا دے کے، تو اسے کہا وہ پیسہ لوٹا ہوا واپس لاؤں گا. عمران خان وزیر اعظم بنا تو پہلے دن مراد سعید نے تقریر کی، 1 دن پہلے اس نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان بن گیا تو پہلے دن جو ہے نا یہ تمام تر جو آج تک لوٹا ہوا پیسہ ہے جو کہ اربوں ڈالر بنتا ہے وہ ہم واپس لائیں گے، دودھ کی نہریں بہیں گی، اور فلاں فلاں لوگ جیل میں چلے جائیں گے، اور یہ قرضہ جو ہے ملک کا یہ تو ہم تقریباً جمعرات والے دن تقریباً جمعرات یا جمعے کی نماز کے بعد ہم ادا کر دیں گے. ٹھیک ہے، وہ سارا انہوں نے کہا. ٹھیک ہے، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اس کے بعد پھر فرا گوگیاں آئیں، عثمان بزدار آئے، شہباز گل آئے، اور مونا سلائی کارٹر بنا، اور اس طرح کے کردار آئے، تو اس سے بڑی کرپشن کا الزام ان پر لگ گیا. تو پھر اس حکومت نے کہنا شروع کیا کہ ہم وہ لوٹ مار کا پیسہ جو گوگیاں لے گئیں اور بشرا بیبیاں لے گئی وہ لے کے آئیں گے ملک میں واپس. میں آپ کو بتاؤں، آپس کی بات ہے، ان سب کو نا بٹھا کے نا تو ان کے سر پہ قرآن رکھیں، انہیں کہیں کہ یار آپ نے جو واقعی لوٹا ہے نا پیسہ اور باہر ہے ملک سے، ایک دفعہ سب لوگ، وہ چاہے پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو، کوئی آئی پی پی جو بھی پارٹیاں دوسری ہیں، ایک دفعہ یہ سارا لوٹا ہوا پیسہ ملک میں لے آئیں، قومی خزانے میں ڈالیں، ملک کی اکانومی کو بہتر کریں کچھ سال کے لیے، دوبارہ پھر لوٹ لیں. ان کو تو کام آتا ہے، ان کے لیے تو کوئی ایشو نہیں. ایک دفعہ لے آئے واپس خزانے میں ڈالیں، ملک کی اکانومی کو بہتر کریں، ملک کو کھڑا کریں. دوبارہ لوٹنا تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو یہ فنگر ٹپ پہ ہے، آرام سے واپس پھر لے جائیں، اس میں کیا مسئلہ ہے.
کچھ عرصے کے لیے حالات تو بہتر ہو جائے ملک کے، شاید ملک ٹیک آف کر جائے، ٹھیک ہے، اور ہمیں یہ نہ اثاثے بیچنے پڑے، نہ ہمیں آئی ایم ایف کے ترلے کرنے پڑے، نہ ہمیں کشکول اٹھانا پڑے، نہ ہمیں بھیک مانگنی پڑے، نہ ہمیں امریکہ سے بلیک میل ہونا پڑے، نہ ہمیں جو ہے نا وہ بلاکس بنانے پڑے، نہ ہمیں جو ہے وہ دفاعی معاہدے کرنے پڑے، اور ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. لیکن یہ تب ہی ہوگا کہ ایک دفعہ واپس لے آئیں، دوبارہ پھر لوٹ لیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسٹریٹجی جو ہے مشورہ ہے، اسٹریٹجی مشورہ ہے بھائی، مشورہ ہے نا. جیسے پہلے گیا ہے ملک سے باہر، جو جتنا جتنا لے کے گیا ہے دوبارہ پھر لے جائے، دوبارہ کچھ ٹھیک سالوں بعد لے جائے. اور اب آپ نے جو چائنا کا ادھار ہے، سعودیہ کا ہے، یو اے ای کا ہے، قطر کا ہے، وہ واپس کر دیں. چلے دیکھتے ہیں. اس حوالے سے موجودہ حکومت ضرور سن رہی ہوگی آپ کو، کوئی اگر وہ اس پر اور سنا رہی ہوگی. دیکھتے ہیں. میں تو یہی سوچ رہی ہوں کہ وہ اگر سن رہی ہے تو شاید اس پر عمل بھی کریں. آپ نے جو مشورہ دیا ہے، لیٹس سی. ڈی جی آئی ایس پی آر کی کانفرنس کے حوالے سے بتائیے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ہے نا میرا طویل ترین اپنے ٹنور کی پریس کانفرنس کی. اچھا، ان کا یہ تھوڑا سا مجھے جو اچھی چیز لگتی ہے کہ وہ بات کر کے پھر بات سنتے بھی ہیں. پریس کانفرنس ہال میں جو 100 سوا 100 150 یا اس سے زیادہ میڈیا پرسنس بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پھر باری باری سارے کویشچنس کرتے ہیں، اور وہ بڑے اطمینان سے پھر کویشچن سنتے بھی ہیں اور ان کا جواب بھی دیتے ہیں. لبے لباب جو ہے نا پریس کانفرنس ہم نے دکھائی بھی مرحلہ وار. ایک تو سب سے جو الارمنگ ہے سچویشن وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے، کہ جب ایک طرف مذاکرات کی بات کی جاتی ہے اور وہ اسی طرح کا معاملہ جو ہے نا اب لگ رہا ہے کہ یہ مذاکرات جیسے نومبر میں مشاہد حسین نے کہا کہ وہ طے ہو گیا تھا کہ 22 نومبر کو مذاکرات ہو گئے، 4 کو نومبر کو ہوئے تھے 2024، اور 22 کو رہائی تھی، ضمانت ہو جانی تھی نا ٹیکنیکلی. پروسیکیوشن نے وہ کانٹیسٹ ہی نہیں کرنا تھا، بیل ہو جانی تھی. تو وہ آ گئے 26 نومبر کو بشرا بی بی نے ضد کر لی، انہیں کیا کرنے، ہم نے جانا ریڈ زون. اس میں بندے مر گئے، شہید ہو گئے، جس سے وہ سارا معاملہ بگڑ گیا، اور اب نومبر 2025 بھی گزر گیا. اب اسی طرح کی صورتحال ہے کہ ایک تو واقعات ہوئے کنزیکٹو دہشت گردی کے، اور اس وقت جو ہے دوبارہ سے پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا ہے، اور اس کے تانے بانے جو ہیں وہ انڈیا سے پہلے افغانستان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. پراکسی جو ہے وہ افغانستان بنا ہوا ہے طالبان کے حوالے سے. اچھا، پھر انہوں نے کلپ چلائے اپنی پریس کانفرنس میں سہیل افریدی کے، جو ابھی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کے مختلف لیڈرز کے، کے پی کے کابینہ کے اراکین کے، سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے، اور وہ مخالفت کر رہے تھے دہشت گردی کے خلاف کے پی کے میں اور دیگر صوبوں میں جو آپریشنز کیے گئے اور جو جاری ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جس میں رد الفساد ہے اور جس میں اس طرح کے اس سے پہلے جو آپریشنز ہوئے. تو پھر اس سے جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ جتنے واقعات اس طرح کے دہشت گردی کے ہوتے ہیں جس میں ہمارے بچے تک شہید ہو جاتے ہیں، ان کی مذمت نہیں کی جاتی کہ طالبان جو ہیں کہیں ناراض نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو اس سے جڑی ہوئی بہت ساری انہوں نے باتیں کی ہیں، اور انہوں نے جو ہے نا یہ کہا ہے کہ یہاں ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے افغانستان جو ہے وہ افغان طالبان شامل ہیں. ملوث ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ان کا بڑا ہاتھ ہے، اور وہ اس پر بے شمار ان سے سوالات بھی کیے گئے. اچھا، اس پریس کانفرنس سے جڑی ہوئی بہت سی چیزیں ہیں مذاکرات کی. جب ان سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ مذاکرات تو ہم نے نہیں کرنے. پی ٹی آئی کے ساتھ. ہاں، وہ تو انہوں نے کہا ہم نے تھوڑے ہی کرنے اسٹیپ. یعنی یہ بات بھی صحیح ہے کہ آپ کے مذاکرات تو کسی جنگی صورتحال میں کسی ملک کی فوج سے ہو سکتے ہیں نا، عسکری قیادت سے ہو سکتے ہیں. رائٹ. وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل جماعت سے ہم نے مذاکرات کون سے کرنے ہیں اور مطلب کیا پولیٹیکل ٹو کرنے ہیں. پولیٹیکل ہونا چاہیے. ہاں بالکل. انہوں نے کہا جی کہ مذاکرات جو ہیں وہ تو ہوں گے سیاسی جو دھڑے ہیں ان کے ساتھ، سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، حکومت کے ساتھ. تو وہاں وہ کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور ہمارا جو کام ہے وہ ملکی سرحدوں کی حفاظت ہے، جس پہ ہم مامور ہے، جس پہ ہم لگے ہوئے ہیں. لیکن ہماری گہری نظر ہے تمام تر صورتحال پہ اور رویوں پہ. خاص طور پہ انہوں نے بات کی پچھلی پریس کانفرنس میں انہوں نے وہ ڈیجیٹل کچھ دہشت گردوں کی جو ہے وہ تصویریں اور فوٹیج چلائی جو ایک دور میں پی ٹی آئی کے وزراء رہ چکے ہیں، مشیر رہ چکے ہیں.
اور مختلف جو ہے نا وہ محکموں کے ایڈوائزر رہ چکے ہیں. تو اب جو ہے انہوں نے پی ٹی آئی کے مختلف رہنماؤں کی فوٹیجز اور تصاویر چلائیں اور ان دلائل کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ لوگ کتنے لائل ہیں انسانیت کے ساتھ، پاکستانیت کے ساتھ، پاکستان کے امن کے ساتھ اور قومی سلامتی کے ساتھ. تو اس طرح کی ایک پریس کانفرنس تھی. اچھا، اس میں یہ ہے کہ عمر چیمہ کی ایک کچھ عرصہ پہلے کی سٹوری ہے، وہ کچھ اور بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں شاہ محمود قریشی نے ڈیل مار لی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور وہ ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں پارٹی کا. وہ کر سکیں نہ کر سکیں، یا یہ واقعہ جب ہوگا، جب اس طرح کا کوئی ایک ماحول بنایا جائے گا یا ڈرامہ رچایا جائے گا، تو پی ٹی آئی جو ہے وہ جس بھی حال میں ہے وہ اس کا ریئیکشن کیا آتا ہے. کیا وہ شاہ محمود قریشی کو قبول کرتے ہیں؟ کیا شاہ محمود قریشی، اچھا ان کا اشارہ اس لیے بھی تھا کہ اس حوالے سے ایک انصار عباسی کی بھی سٹوری تھی. ان کا اس حوالے سے بھی تھا اشارہ کہ یہ تمام تر کیسز سے شاہ محمود قریشی بری ہوتے جا رہے ہیں. یہ بھی وجہ تھی. تو ان کا یہ تھا کہ ان کی اطلاع ہے. اچھا، اس طرح کی صورتحال پہلے چودھری پرویز الہی کے حوالے سے بھی رہی. اچھا، جس طرح شاہ محمود قریشی اور بقول عمر چیمہ اور ان کا خاندان جو ہے وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ محاذ رائی میں نہیں رہا، وہ پرو اسٹیبلشمنٹ پولیٹکس کی انہوں نے. اچھا، اسی طرح کی مثال مجھے آتی ہے یہ چودھری برادران کی. چودھری پرویز الہی کو لے لیں، چودھری شجاعت حسین کو لے لیں، دونوں کو ایون کاف لیگ جو ہے یہ ہمیشہ پرو اسٹیبلشمنٹ پولیٹکس کی ہے. کبھی بھی نواز شریف کی طرح بم کو لات نہیں ماری، یا کبھی بھی آصف علی زرداری یا بینظیر بھٹو کی طرح آمنے سامنے نہیں ہوئے. تو یہ جو گھر ہے، یہ فیملی جو ہے، اب یہ بھی پہلی دفعہ انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ پولیٹکس کرنے کی کوشش کی. ٹھیک. یہ ان کی مس کیلکولیشن تھی یا مونس لائی کی ضد تھی. یہ گھر بھی ٹوٹا اور ادھر پرویز الہی کو غالباً پنجاب کا صدر بنایا گیا. اچھا، ان کے والے سے بھی یہی باتیں تھی کہ وہ کسی ڈیل کے تحت جو ہے وہ آ رہے ہیں اور شاید وہ ٹیک اوور کریں گے، لیکن وہ تو اب خاموش ہے. بلکہ یہ جو ہے آج کے دن ہی دوبارہ احتساب عدالت میں ہیرنگ تھی. مونس لائی کے جو اثاثے ہیں، جو پراپرٹیز ہیں، ان کو منجمد کرنے کے حوالے سے یا ان کی نیلامی کے حوالے سے ہیرنگ تھی. اب پتہ نہیں اس میں کیا ڈیٹ پڑی ہے، کیا ہوا. البتہ ایکس سیکٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی جو ہیں وہ پیش ہوئے تھے عدالت میں غالباً، اور پرویز الہی کے وکیل اور مونس لائی کے وکیل پیش ہوئے ہوں گے. خود تو وہ مفرور ہیں اور اشتہاری ہیں اور ملک سے باہر ہیں. البتہ یہ جو ہے ایک بڑی طویل پریس کانفرنس تھی جس پہ انہوں نے موجودہ حالات اور پاکستان تحریک انصاف کے رویے سے پردہ اٹھایا. سر، بنگلہ دیش کے ایئر چیف پاکستان کے ایئر چیف سے ملے ہیں. یہ دیکھیں کہ ابھی بنگلہ دیش کے میں جو صورتحال ہے اور انتخابات کی جی تیاریاں بھی ہیں، کیئر ٹیکر سے عروج جو پر ہے. حکومت ہے وہ انتخابات کروا رہا ہے. وہاں پہ انڈیا جو ہے وہ مختلف واقعات بھی کروا رہا ہے دہشت گردی کے، اور ایک اسٹوڈنٹ لیڈر کو بھی قتل کروا دیا. اور انڈیا کی کوشش یہ ہے کہ وہاں پہ الیکشن نہ ہو پائیں. اور ورلڈ کپ والا بھی جو ایک ان اور کا چل رہا وہ بھی ہے. آپ ہاں کے جی، سامنے ہے کہ صورتحال بنگلہ دیش نے کرکٹ بورڈ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ انڈیا میں ورلڈ کپ کھیلنے نہیں جائے گا. ریلیشنز مناسب اور نہیں اگر دونوں کے کوئی درمیان. تھرڈ وینیو جو ہے، نیوٹرل وینیو نہ رکھا گیا تو بنگلہ دیش اپنی ٹیم نہیں بھیج رہا. یہ کنفرم اطلاع ہے. تو ایسی صورتحال میں چیف آف دی ایئر اسٹاف بنگلہ دیش، ایئر فورس کی سربراہ پاک فضائیہ سے ملاقات، اور یہ ملاقات جو ہے وہ ایئر چیف مارشل حسن محمود خان کی قیادت میں اعلیٰ سطحی دفاعی وفد نے جو ہے وہ ملاقات کی ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے. اور یہ ملاقات دونوں فضائی افواج کے مابین آپریشنل تعاون اور ادارہ جاتی ہم آہنگی کو مزید مستحکم بنانے کے سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے. ملاقات کے دوران دونوں سربراہان نے باہمی تعاون کے وسیع امکانات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا، جس میں بالخصوص تربیتی مشقوں اور ایئر اسپیس صنعت میں پیش رفت کے شعبوں میں اشتراک پر زور دیا گیا. ایئر ہیڈ کوارٹرز آمد پر پاک فضائیہ کے چاقو چوبند دستے نے ایئر چیف مارشل حسن محمود خان کو گارڈ آف آنر پیش کیا. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا اور انہیں پاک فضائیہ کی حالیہ پیش رفت اور جدید صلاحیتوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی. ایئر چیف نے اس بات کا اعادہ کیا
کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان گہرے مذہبی اور تاریخی تعلقات قائم ہیں جو دونوں برادر ممالک کی افواج کے مابین مثالی عسکری تعاون کا مظہر ہیں۔ انہوں نے جدید حربی چیلنجز سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے بنگلہ دیش ایئر فورس کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ایئر چیف نے اس امر پر زور دیا کہ پاک فضائیہ بنگلہ دیش ایئر فورس کے کیڈٹس اور پائلٹس کے لیے بنیادی سے لے کر اعلیٰ سطحی ٹریننگ کے وسیع مواقع فراہم کرے گی۔ مزید برآں پاکستان ایئر فورس کے مختلف تربیتی اداروں میں بنگلہ دیش ایئر فورس کے اہلکاروں کے لیے خصوصی تربیتی سہولیات بھی مہیا کی جائیں گی۔ بنگلہ دیش ایئر فورس کی تربیتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایئر چیف نے اس امر کا اعادہ کیا کہ سپر مشاق جو تربیتی طیاروں کی فراہمی کے عمل کو تیز کیا جائے گا اور اس سلسلے میں پاک فضائیہ مکمل تربیتی نظام کی فراہمی کو بھی یقینی بنائے گی تاکہ طیاروں کی بروقت شمولیت، بہترین عملی تیاری اور طویل المدتی معاونت کو یقینی بنایا جا سکے۔ بنگلہ دیش ایئر فورس کے سربراہ نے پی ایف کے شاندار حربی ریکارڈ اور مسلسل عملی برتری کو سراہا۔ انہوں نے پاک فضائیہ کے وسیع عملی تجربے اور پیشہ ورانہ مہارت سے استفادہ حاصل کرنے میں بھی گہری دلچسپی ظاہر کی۔ بنگلہ دیش ایئر فورس کے چیف نے پی ایف کے مسلسل تعاون پر شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی فضائیہ کے فضائی بیڑے کی تعمیر نو کے لیے معاونت کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے بنگلہ دیش ایئر فورس کے ایئر ڈیفنس کے نظام کو مستحکم بنانے اور دفاعی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے ایئر ڈیفنس ریڈار سسٹمز کے انضمام میں پاکستان ایئر فورس کی معاونت بھی طلب کی۔ دونوں سربراہان کے مابین جے ایف تھنڈر 17 طیاروں پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا جو دفاعی تعاون کے فروغ اور طویل المدتی شراکت داری کے روشن امکانات کی عکاسی کرتا ہے۔ بنگلہ دیش ایئر چیف نے نیشنل ایئر اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک میں موجود تکنیکی انفراسٹرکچر کو سراہا اور بالخصوص آئی ایس آر، سائبر، خلائی ٹیکنالوجی، الیکٹرانک وارفیئر اور بغیر پائلٹ فضائی نظام کے شعبوں میں قائم جدید ترین سہولیات کو قابل تحسین قرار دیا۔ دورے کے دوران چیف آف دی ایئر سٹاف بنگلہ دیش ایئر فورس نے ایئر ہیڈ کوارٹرز میں اہم آپریشنل اور تزاویراتی تنصیبات کا بھی دورہ کیا جن میں نیشنل آئی ایس آر اینڈ انٹیگریٹڈ ایئر آپریشن سینٹر اور پی ایف سائبر کمانڈ شامل ہیں، جہاں انہوں نے ابھرتے ہوئے حربی شعبوں میں پاک فضائیہ کی آپریشنل صلاحیتوں پر بریفنگ دی۔ بنگلہ دیش کے اس اعلیٰ سطح دفاعی وفد کا ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کا دورہ دونوں ممالک کے مابین دفاعی تعاون کو مزید مستحکم بنانے اور صلاحیت سازی اور آپریشنل اشتراک پر مبنی تصویراتی شراکت داری کو فروغ دینے کے غیر متزلزل عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ زبردست، بنتا بھی ہے، وائی ناٹ۔ اور یہ جیسے پوری دنیا جو ہے اس کی نظر تھی 10 مئی 2025 کے بعد، ہاں جی بالکل، پاک فضائیہ اور خصوصاً ایئر چیف ظہیر بابر سدھو کی طرف، اور یہ استفادہ حاصل کرنے کے لیے یہ ڈیلیگیشن آیا تھا ان کے تجربات سے اور پاکستان کی جو ایک فضائی ٹیکنالوجی ہے اس کو سیکھنے کے لیے، اور یہ اس بات کا جو ہے وہ اعادہ کیا گیا ہے کہ دونوں ملک جو ہیں ایک مشترکہ حکمت عملی اور ایک دوسرے سے استفادہ کرتے رہیں گے فضائی محاذ پر۔ بالکل سر، کراچی میں کوئی واقعہ ہوا ہے کہ کراچی جو ہے وہ بہت ہی بڑی کسی تباہی سے بچ گیا ہے، وہ ایشو کیا تھا؟ یہ واقعہ تو 2 روز پہلے کا لیکن ہم نے جو ہے نا اس کو اب رپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے وہ بھی جڑی ہوئی ہے اس صورتحال سے جو انہوں نے ساری گفتگو کی، دہشت گردی کے حوالے سے، درپیش مسائل کے حوالے سے۔ یہ جو ہے نا جی ایک انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ کراچی میں دہشت گردی کے خطرناک منصوبے کا انکشاف ہوا جی، اور کئی ہفتوں پر محیط انتہائی پیچیدہ اور پیشہ ورانہ انٹیلیجنس آپریشن کے بعد کامیابی حاصل کی گئی۔ پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی کی انتھک کاوش کے نتیجے میں مصدقہ اطلاعات پر بروقت فیصلہ کن کارروائی کی گئی۔ کارروائی میں 2000 کلو گرام سے زیادہ تباہ کن بارودی مواد برآمد کیا گیا، اور ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی ذوالفقار لاڑک اور ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کیپٹن ریٹائرڈ غلام اظفر مہیسر کی اہم پریس کانفرنس تھی، جس میں انہوں نے بتایا کہ کئی دن اور راتوں کی محنت کے بعد ایک دہشت گرد کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار دہشت گرد سے تفتیش کے بعد ایک اور کامیابی ملی، گزشتہ رات 2 مزید دہشت گرد گرفتار۔ یہ پریس کانفرنس کے 1 روز پہلے کی بات ہے۔
गिरफ्तार दहशत गर्दों में जलील अहमद उर्फ फरीद वल्द मोहम्मद नूर, नियाज कादर उर्फ किंग वल्द कादर बख्श, हमदान उर्फ फरीद वल्द मोहम्मद अली शामिल। अच्छा, इदारों की मुसलसल निगरानी और गैर मामूली चौकन्नापन से दहशत गर्दी का मनसूबा बेनकाब हुआ। बरामद शुदा धमाका खेज मवाद को शहर से बाहर हब के इलाके में महफूज तरीके से नाकारा बना दिया गया है। 2000 किलोग्राम से जायद बारूदी मवाद की बरामदगी से बेशुमार कीमती जानें बचा ली गई हैं। दहशत गर्दों ने कराची में सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रखी थी। दहशत गर्दों ने कराची से 35 से 40 किलोमीटर के फासले पर मकान किराए पर ले रखा। इंटेलिजेंस इदारों ने इंसानी और तकनीकी जराए से निगरानी की। ऑपरेशन को मुकम्मल खुफिया रखा गया। अवाम में खौफ व हराज फैलने से बचाने के लिए गैर मामूली एहतियात बरती गई और कार्रवाई के दौरान बोबी ट्रैप्स और मुमकिन खतरात का बारीक बीनी से जायजा लिया गया और कार्रवाई के दौरान 30 से जायद प्लास्टिक ड्रम्स जो हैं जिसमें बारूदी मवाद था और 5 धाती गैस सिलेंडर बरामद किए गए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खेज मवाद अफगानिस्तान से अंदरून बलोचिस्तान और फिर कराची लाया गया। अब ये मामला फिर वहीं से जी जुड़ा हुआ हाँ जी। मिला। शवाहद के मुताबिक नेटवर्क को हमसाया ममालिक से ऑपरेट किया जा रहा था। इंडियन मुफादात के तहत काम करने वाले दहशतगर्द ग्रोह इस मंसूबे के पीछे थे। भारतीय प्रॉक्सीज BLA और BLF अफगानिस्तान में महफूज ठिकाने इस्तेमाल करती हैं। दहशतगर्द नेटवर्क के ताने बाने बशीर ज़ेब और BLA फितनतुल हिंदुस्तान और मजीद ब्रिगेड से जुड़ने के शवाहद मौजूद हैं और यूरिया पर मबनी धमाका खेज मवाद दहशतगर्दी का इस्तेमाल किया जाता है। धमाका खेज मवाद की सप्लाई चेन तोड़ना सिक्योरिटी इदारों की अवलीन तरजीह है। मकामी सहूलतकार मामूली माली मफादात के लिए बदले दहशतगर्दों के मदद करते हैं। दहशतगर्द रिहायशी घरों को छुपने और बारूदी मवाद तैयार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। घरों की किराएदारी के निज़ाम पर सख्त निगरानी और मौसर जांच नागुज़ीर है और यूरिया और दीगर केमिकल्स के गैर मामूली इस्तेमाल और कवानीन के सख्त नफाज पर जोर लाजमी है। कानून नाफज करने वाले इदारे और इंटेलिजेंस एजेंसियां दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म हैं। दहशतगर्द मनसूबे के तमाम जिम्मेदारों का पीछा किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात भी जल्द सामने लाई जाएंगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि ये वक्त पर जो है वो ये सामने बहुत आ गया खौफनाक और वाकया। इससे पहले आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक बच्ची भी इसी तरह कराची में गिरफ्तार हुई जिससे बारूदी जो है वो जैकेट खुदकश जैकेट बरामद हुई और वो भी इसी तरह के नेटवर्क का हिस्सा थी और ट्रैप हो चुकी थी और उनके लिए काम कर रही थी। और ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है CTD और एजेंसीज़ की और उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में अफ़गानिस्तान और फिर बलूचिस्तान और फिर कराची पहुंच जाने वाला 2000 किलोग्राम बारूदी मवाद जो है वो पकड़ा है और 3 दहशतगर्द गिरफ्तार किए हैं और जो जिसको अभी तक मंजर आम पे लाए हैं वो काम और इस तमाम तर बारूद को हब के इलाके में नाकारा बनाया गया। हुकूमत की जानब से कोई क्लीन एनर्जी मिसाली गांव प्रोजेक्ट है वो आ रहा है, वो क्या है? ये जो है ना जी अपना ग्रीन लाहौर के बाद अब मॉडर्न पंजाब प्रोजेक्ट है और मिसाली गांव प्रोजेक्ट भी इसको कहा जा रहा है और इसके तहत 224 गांव जो हैं उनको सजाने की डेवलप किया जाएगा और डेवलप करने की और एक मिसाली गांव बनाने का ये प्रोजेक्ट है। पंजाब के 469 विलेजेस जो हैं पहले फेज़ में वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, चिल्ड्रन पार्क, फुटपाथ और स्ट्रीट लाइट्स के ज़रिए हर गली खूबसूरत और रोशन और महफूज बनाई जाएगी। ये जो प्रोजेक्ट का एक डिज़ाइन है और एक इजलास हुआ है वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत जिसमें उन्होंने अहकामात जारी किए हैं बड़े सख्त। उन्होंने कहा जी 3 घंटे लगातार पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम, मिसाली गाँव, PHA, साफ़ पानी, देही रोड मनसूबों पर पेशरफ्त की जो है ना वो जाँच पड़ताल की गई। इस इजलास में पंजाब का हर तरक्याती मनसूबा ऐन वक्त पर मुकम्मल होगा। लाइव डैशबोर्ड कायम किया जाएगा। चलिए, ये तो बहुत वज़ीर आला अच्छी ने कहा बात है। और रोज़ाना वो कहती हैं कि खुद वो निगरानी करेंगे इसकी और PHA की माली खुद मुख्तारी के लिए रिसोर्स जनरेशन का प्लान जो है बनाने की हिदायत की उन्होंने। बेघर अफराद के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की दूसरी किस्त फौरी जारी करने का हुक्म दे दिया। अच्छा, वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की अपनी ज़मीन अपना घर की अलाटीज़ को अलाटमेंट लेटर जारी करने की हिदायत है। अपनी छत अपना घर के तहत 155 अरब रुपए के
1,21,477 قرضے جاری، 65,000 گھر مکمل کر لیے گئے، اپنی چھت اپنا گھر کے تحت روزانہ 700 مکان بن رہے ہیں۔ اچھا یہ نا ہمیں تھوڑی سی وہ ریکھی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی وقت جن لوگوں کو مل رہے ہیں ان کو بھی ذرا بلایا جائے، ان کے بھی انٹرویوز کیے جائیں، ان کو پوچھا جائے کہ انہیں واقعی قبضے مل گئے ہیں اور وہ گھر جو ہے وہ کیسی ان کی تزئین و آرائش ہے، ان کی بناوٹ کیسی ہے، تعمیر کیسی ہے، اور وہ ایسے لوگوں کو بھی میرا خیال ہے ہمیں انٹرویو کرنا چاہیے۔ اور یہ گھر کا خواب جو ہے کیا ان کا زندگی میں پہلی دفعہ پورا ہوا ہے؟ اس سے پہلے ان کی زندگی کیسی تھی؟ اچھا، اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ کے تحت قسطوں کی ادائیگی کی مد میں 5.15 بلین روپے جو ہیں وہ وصول کیے گئے۔ وزیرہ مریم نواز شریف کا پروجیکٹ کی تکمیل کا مقررہ وقت تشہیری بورڈ پر درج کرنے کا حکم، اور وزیر اعلیٰ کا گلیوں اور سڑکوں میں کھدائی کر کے کھلا چھوڑنے پر اظہار برہمی۔ انہیں کیا کیا ہے فوری طور پہ جو ہے نا جو بھی آپ نے تاریں بچھانی ہیں نکالنی ہیں اس کو فوری طور پہ آپ کور کریں، ان روڈز کو اصل حالت میں واپس لے کے آئیں۔ عوام کو درپیش مسائل کے پیش نظر سڑکوں میں سیوریج یا تعمیر و مرمت کی فوری تکمیل کی ہدایت کی۔ پنجاب کے 52 شہروں میں 204 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر و مرمت اور بحالی کے پروجیکٹس 22 فروری تک شروع ہوں گے۔ عوام کو سڑکوں میں کھدائی کی وجہ سے ہونے والی تکلیف سے معذرت چاہتے ہیں مریم نواز شریف۔ اجلاس میں ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا اور فلٹر پلانٹ سے متعلق عوامی شکایات کو افسوسناک قرار دیا وزیر اعلیٰ نے۔ خراب پانی والے علاقوں کو واٹر فلٹریشن پلانٹ ترجیحی بنیادوں پر لگانے کا حکم۔ واٹر بوٹلنگ پلانٹس اور واٹر فلٹریشن پلانٹس کی تعمیر و بحالی 30 جون تک ڈیڈ لائن مقرر کر دی ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ ڈی جی خان، خوشاب، رحیم یار خان، باولپور کے علاقوں میں دور سے پانی لانے پر مجبور عوام کو گھر کی دہلیز پر بوتل واٹر ملے گی، اور لاہور کینال کی بھل صفائی جلد مکمل کرنے کی ہدایت، اور بارش کے بعد جلد از جلد پانی کے نکاس کا عدم مقرر کر دیا جائے کیونکہ آگے بارشوں کا موسم پھر آنا ہے، بالکل، مونسون پھر ہے، اور اطلاع یہ ہے کہ پہلے سے زیادہ بارشیں متوقع ہیں اور 2026 اس میں۔ کے لیے تیاری پہلی چیلنجز ہیں ممکن، یہ بالکل روڈ بحالی کے جو ہے وہ 1529 پروجیکٹ کے تحت 431 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر و مرمت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی نئے روڈز کی لین مارکنگ اور اطراف میں خوبصورت ٹف ٹائل لگانے کی ہدایت۔ اب جو ہے نا بات دیہاتوں تک پہنچ گئی ہے لاہور سے نکل کے، تو وہ جو ہے لاہور اگر پیرس بنے گا تو اس سے ملحقہ جو دیہات ہیں وہ اسی طرح جس طرح ولیجز ہوتے ہیں اب لندن سے مانچسٹر جاتے ہوئے لیفٹ رائٹ پہ، اور وہاں تمام تر سہولیات ہوتی ہیں، وہاں جو ہے جو ٹاؤنز ہوتے ہیں وہاں پہ ضروریات زندگی کی ہر چیز کی فراہمی جو ہے، یہی وجہ ہے کہ پھر وہ بظاہر وہ ولیجز ہوتے ہیں لیکن ان سٹی سے زیادہ خوبصورت اور گرینری اور ان کو جو ہے نا ڈیکور کیا جاتا تو ویسا جو ہے ماڈل اس کو کاپی کیا جا رہا ہے ادھر۔ ہے، ظاہر ہے۔ چلے دیکھتے ہیں۔ سر ایڈوکیٹ میاں اشفاق، ان کا لائسنس سسپینڈ ہوا تھا۔ وہ رجب باٹا والے کیس میں ہوا تھا، میاں علی اشفاق ہیں، یہ زیادہ ان کی پاپولرٹی ہوئی جنرل فیض حمید کے یہ وکیل تھے، عمران ریاض خان کے وکیل تھے۔ ویسے اگر بات کریں وکلا برادری کے اندر دھڑے بندیوں کی تو یہ پرو پی ٹی آئی وکیل جو اصل بات ہے۔ رجب بٹ کے یہ وکیل تھے، اور وہ جو کراچی میں رجب بٹ کا جھگڑا ہو گیا وکلا سے اور تشدد ہوا مبینہ، اس میں ان کے رویے کی شکایت کی تھی کراچی بار نے پنجاب بار کونسل سے، اور پنجاب بار کونسل نے ان کا لائسنس جو ہے وہ معطل کر دیا تھا۔ اچھا، ایک ہی دن میں دو سٹوریز ہوئیں کہ رجب بٹ جو ہے نا جوا ایپ کیس میں اور ندیم نانی والا وہ لاہور کی عدالت میں پیش ہوئے اور انہیں سخت سیکیورٹی میں لایا گیا، اور بلکہ حیرت انگیز سیکیورٹی میں لایا گیا۔ وہ سیکیورٹی پتہ نہیں کس نے دی تھی، وہ کہاں سے سیکیورٹی آتی ہے، اور وہ کئی گاڑیوں کے جو اس کو کہتے ہیں نا قافلے میں رجب بٹ وہاں پہ پہنچا تھا، اور شاید وہ کراچی والا واقعہ تھا اور انہیں کوئی خدشہ تھا کہ اس طرح کا دوبارہ صورتحال نہ ہو جائے۔ البتہ وہ 1 منٹ کے لیے عدالت کے اندر داخل ہوئے اور انہیں بیل مل گئی، فی الحال ضمانت مل گئی، کیس کا ظاہر ہے ٹرائل تو جاری رہے گا، اور وہ پھر چلے گئے وہاں سے دونوں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ پنجاب بار کونسل نے لاہور ہائی کورٹ کی ہدایت پر میاں علی اشفاق کی جو ہے نا وہ بات سنی، اور ان کے جو موقف تھا وہ سنا،
اور ان موقف کو سن کے انہوں نے اس موقف کو حوصلہ افزا قرار دیتے ہوئے لائسنس بحال کر دیا، جس کا ہم نے ایک دن پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ بحال ہو جائے گا جلدی لائسنس، اور ظاہر ہے کہ وہ ہو بھی جانا چاہیے۔ البتہ یہ کہانی ہے اس کیس کی۔ اب ظاہر ہے کہ اس والے کیس میں میاں علی اشفاق جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے رجب بٹ جی کی پیروی، اور انہیں کو اپنا وکیل تبدیل نہیں کرنا پڑے گا۔ اب دیگر کیسوں میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو توہین مذہب کے کیسز ہیں اور اس ان کے میں بھی بعد جو فیصلہ آنا جوا ہے والے کیس ہیں جی۔ اس میں وہ رجب بٹ کے دوسرے لائرز ہوں گے غالباً۔ تو یہ بہرحال خبر ہے کہ ان کا لائسنس بحال کر دیا گیا ہے۔ اور سر مسٹر عمیر کے حوالے سے کوئی ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے دیکھیں اور کچھ دیکھیں وہ پہلے تو جو عمیر عرف میری ہے نا، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کا اب مزاج یہ ہے کہ اس نے کوئی ریکارڈز ہونا قائم کر دی ہیں میری کی سٹوری نے اور اس ویڈیو نے، اور ٹک ٹاک پہ اور انسٹا پہ اور یوٹیوب پہ پچھلے کوئی 36 گھنٹوں سے صرف میری چل رہا ہے، اور یہ مزاج ہے اب بن چکا ہے ہمارے معاشرے کا، یہ بدقسمتی ہے۔ لیکن میری کے حوالے سے جو ہے نا وہ خبر یہ ہے میرے پاس کہ اس کے نیفے میں پستول نہیں چل رہا، اور نہ ہی وہ سی سی ڈی کے پاس ہے، میری بات ہوئی ہے سی سی ڈی ذرائع سے، اور نہ ہی متعلقہ جو پولیس ہے پنجاب پولیس وہ اسے سی سی ڈی کے حوالے کر رہی ہے، اور نہ ہی اس کو کوئی سی سی ڈی کا کیس بنایا جا رہا ہے، اور نہ ہی اسے ساتھی چھڑانے آ رہے ہیں، نہ آئیں گے۔ تو یہ خبر یہ ہے اس کہانی میں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو میری جو ہے وہ محفوظ ہے سی سی ڈی کی کسی بھی کارروائی سے۔ البتہ ایک جو وہ ایک دفعہ ہے میرے ذہن سے نکل گئی ہے، زنا کی ایف آئی آر ہوئی ہے رضامندی سے، جو ہوتا ہے ایک تو زنا بالجبر ہوتا ہے نا، ایک رضامندی والا جو زنا ہے اس کی ایک ایف آئی آر ان پہ کٹی ہے، دونوں پہ، جو کہ بے لیبل ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مے بی ایک ویڈیو اس طرح کی ولگر ویڈیو جو ہے، فحش ویڈیو، وہ وائرل کرنے کی شاید کچھ دفعہ اس میں شامل ہو، لیکن ایف آئی آر ابھی ہم نے رابطہ کیا تھا، وہ مل نہیں سکی، تو وہ ملے گی تو وہ بھی ہم دکھا دیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ جو سوشل میڈیا پہ ایک واویلا اور خواہشات پر مبنی وہ پوسٹیں چل رہی تھیں کہ وہ جو ہے نا وہ سی سی ڈی کو کارروائی کر دے گی اور وہ کوئی پستول چل جائے گا اور کوئی اس طرح کی، وہ نہیں ہے، وہ ہم نے کنفرم کیا ہے۔ اس طرح کی نہ کوئی کارروائی میری کے خلاف کی گئی ہے، اور نہ ہی کوئی کرنے کا ارادہ ہے سی سی ڈی کا، اور وہ اب ظاہر ہے کہ متعلقہ پولیس کے پاس ہے، یعنی کہ پنجاب پولیس کے پاس ہے، اور وہی اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے البتہ سوشل میڈیا کا جو ایک ویور ہے اس کے لیے جو ہے نا وہ ایک میری بڑا پاپولر کردار ہے، کروڑوں میں اس کے ویوز ہیں، اور وہ جو ہے نا اس پہ میمز بن رہی ہیں، اور یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ جو خاتون ہے وہ جس بھی حالت میں، نشے کی حالت میں، اس نے وہ ویڈیو بنوا دی اور اپنے بھائیوں کا ذکر کیا، ان کے نک نیم لے کے، اور والد کا ذکر کیا۔ اب وہ جو فیملی ہے وہ کس طرح فیس کرے گی صورتحال کو اور اس معاشرے کو؟ البتہ یہ ہے کہ یہاں تو چلیں ایک بے لیبل ایف آئی آر درج ہوئی ہے، جب وہ ضمانت پہ وہ شخص آتا ہے باہر تو وہ اس کو اس فیملی سے اور ان بھائیوں سے کسی طرح کا کوئی ایسے ریئیکشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ ایک صورتحال جو ہے خوفناک ہے، اور البتہ یہ ہے کہ ویسے بڑی ایک یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم ایک وہ سوشل میڈیا جس کو ہم نے میڈیا وار میں 6-7 مئی کو ہم نے میڈیا کی جنگ لڑی بھارت کے ساتھ، ایک وہ سوشل میڈیا جس کے ہم نے 10 مئی کو جنگ لڑی، اور ایک وہ میڈیا جو اینٹی پاکستان بیانیہ جو ہے اس کا مقابلہ کرتا ہے، ایک وہ سوشل میڈیا جو بیرون ممالک بیٹھے ہوئے ملک دشمن عناصر جو ہیں ان کا منہ توڑتا ہے، مگر ایک وہ سوشل میڈیا
جو ولگیرٹی کو، فحاشی کو جو ہے نا وہ اتنا پروموٹ کرتا ہے، اور اس کانٹینٹ کو جو ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں ریکارڈ مقبولیت مل جاتی ہے، یہ جو ہے ایک لمحہ فکریہ ہے. اس پہ میرے خیال میں اتھارٹی بننی چاہیے تھی، اب بھی بننی چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ ایک اس طرح کے کانٹینٹ کو اس کی روک تھام کے لیے، اور اس کو جو ہے نا ایک جو فائر وال ہم سنا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس کے تحت روکنے کا اقدامات جو ہیں وہ ناگزیر ہے. چلیں لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ مزید تفصیلات کیا ہوتی ہیں کیس کے حوالے سے. بہت شکریہ. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیونڈ ٹل وی گیٹ بیک. بائے بائے.